मजीद अरब मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये अरब मुल्क कौन कौन से हैं और क्या इससे ये मुआहदा बड़ा हो जाएगा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक नई खबर सामने आई है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा। ये किसने कहा, क्यों कहा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इस व्लॉग में मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ बताया जाएगा। और इसके साथ साथ DGISPR का एक नया बयान आया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी है कौन कर रहा है, ये भी पूरी तफसील के साथ आप आज के व्लॉग में मुलाहिजा करेंगे। और एक नाकाबिले यकीन खबर आई है मशरक़ वस्ता से। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप सुन के हैरान ही रह जाएंगे। ये खबर क्या है, पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और कुछ जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं और क्या इसके लिए ये वक्त चूज़ किया गया है, उसकी वजह क्या हो सकती है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की सर्जरी हुई है और ये सर्जरी इंग्लैंड के अंदर नहीं हुई और किस जगह पे हुई, ये पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में बताई जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी और उनकी फैमिली उस मुल्क का नाम क्यों छुपा रही है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त हालत क्या है। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन व्लॉग तो शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंडियन मीडिया को देख कर बड़ा मज़ा आ रहा है। वहां पे जो तेजाब गोस्वामी, गोबर आर्या, जो इन लोगों के तज्जिए चल रहे हैं, और वो जो जनरल बकरी है, बख्शी जो है, और यार बस उसने जो हरकतें की हुई हैं, रालें टपका टपका के, वो कहता है जी ये बम पाकिस्तान का नहीं है, ये चाइना ने बनाया। फिर वो कहता है ये बम पाकिस्तान का नहीं है, ये तो पैसे सऊदीया ने दिए। फिर वो कहता है ये मिसाइल जो पाकिस्तान के नहीं है, ये भी किसी और ने दिए थे। भाई मतलब ऐसे लगता है कि वहां कोई सही भंबड़ जो है ना वो आग के जल रहे हैं, और बड़ा मजा आता है देख के। इतनी कोई आग लगी हुई है उन्हें उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान को डिग्रेड किस तरह से करें। आज तक ये नहीं बता सके कि जहाज कितने गिरे थे, लेकिन उन्हें ये हर चीज मालूम होती है पाकिस्तान के हवाले से। जो जो पाकिस्तान के हवाले से झूठ होता है वो सच बना के उन्होंने पेश उसे लाजमी तौर पर करना होता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, इंडिया से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आपने इंजॉयमेंट करनी है तो ये जो नाम मैंने बताए हैं ना, जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप प्रमोट क्यों कर रहे हो यार दूसरे लोगों को? प्रमोट नहीं कर रहा, इन्हें बेइज्जत कर रहा हूं। अच्छा चलो जब मैंने कहता हूं ना ये वो पीते हैं गाऊ कोला, तो यार, मैं फिर गलत नहीं यार कहता। ना प्लीज ना अच्छा किया ना चलें, किया अब करें हम प्लीज। चलते हैं जी अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, हमारे पास ही सिर्फ आपको मिलेगी, और डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी साहब के मियां नवाज शरीफ का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी नौयत क्या थी और वो कहां पे। अब मियां नवाज शरीफ साहब अलील हैं, बहुत अरसे से अलील हैं और आपको पता होगा कि उनका दिल का मसला था, बल्कि बाईपास भी हुआ है इनका। और उस वक्त हुआ था जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उस वक्त दिल की तकलीफ इनकी बढ़ गई थी, फिर इंग्लैंड में इनका बाईपास हुआ था। और उसके बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया था कि मेरी जगह मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उस वक्त बल्कि जब ये वो अस्पताल के अंदर थे तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला के इन्होंने मशवरा भी कर लिया था। और उसके बाद इरफान सदीकी साहब को बुलाया गया था कि आप एक तकरीर तैयार करें और उस तकरीर में मियां नवाज शरीफ साहब हस्पताल से अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और इस रिटायरमेंट के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त CM थे पंजाब के, वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। लेकिन फिर जब इरफान सदीकी साहब को अकेला छोड़ा गया मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो इरफान सदीकी साहब ने उनको कायल कर लिया मियां साहब को कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा अंदर गए तो मियां साहब ने कहा कि नहीं, ये फैसला हम पाकिस्तान जाके करेंगे। तो उससे ये सारा मामला सबोटाज हो गया और उससे इरफान सदीकी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ठीक ठाक इख्तलाफात पैदा हो गए थे। बहरहाल उस वक्त जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो वो बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन हुआ था, बल्कि एक वक्त उस दौरान ये भी आया था कि मियां साहब की धड़कनें बंद हो गई थी और फिर दोबारा ये रिवाइव किया इन्होंने उस दौरान। उसके बाद भी इनके मल्टीपल इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ भी है मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी खाते हैं, वो हार्ट के इश्यूज़ भी इनके हैं, वो सारी दुनिया को पता है। कुछ और ग्रोथ ऐसी डेवलप हुई है इनकी बॉडी में जिसके बारे में सरदस मैं नहीं कहना चाहता। उसकी वजह यह है कि एक पेशेंट है और उसका ये ज़ाती मामला है, और मेरा ख्याल है अगर शरीफ फैमिली खुद बताए तो ज़्यादा बेहतर है बीमारी के बजाय हवाले इसके। से ना बता, ठीक बीमारी है। के अलावा मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता।
لیکن اب جب یہ لندن گئے ہیں تو یہاں پہ یہ خبر بتا رہے باقاعدہ میڈیا کو فیڈ کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں اور اپنا علاج کروانے کے لیے گئے ہیں، جبکہ میاں صاحب لندن نہیں گئے، میاں صاحب سوئٹزرلینڈ گئے ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی مختلف لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ جرمنی گئے ہیں یا سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، تو سب نے کہا بس ان دونوں ملکوں میں سے کسی ملک کے اندر ہی ہیں سارے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال کل میاں صاحب کی سرجری ہوئی ہے اور بڑی سینسٹیو قسم کی سرجری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ سٹیبل ہیں، ان کی حالت ٹھیک ہے، اور 2-3 دنوں کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں الاؤ کر دی جائیں گے، پھر ان کی فیملی ان سے ملاقات کر سکے گی۔ سردست میاں نواز شریف صاحب کی جو امیڈیٹ فیملی ہے صرف وہی ان کے پاس ہے، اور کوئی اس کے علاوہ ان کا کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، کوئی ان کے ذاتی ملازم بھی نہیں ہے، تو صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کے قریبی، انتہائی قریبی جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسپتال میں ہیں۔ میاں صاحب بہرحال ہوش کے اندر آ گئے ہیں اور سٹیبل ہو رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے اس کی کیا موڈیلٹیز ہیں اور کس طرح وہ واپس سے انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستان کب آتے ہیں۔ لیکن بہرحال دعا کرنی چاہیے، بڑا لیڈر ہے، بڑی پارٹی ہے، ان کے قائد ہیں، مشکل وقت بھی انہوں نے بہت زیادہ گزارا، اور خوبیاں بھی میاں نواز شریف صاحب کے اندر بہت ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود میاں صاحب مجھے پسند نہیں کرتے، اور ہم بھی ظاہر ہے جرنلسٹ ہی ہیں زیادہ تر، لیکن اس کے باوجود جو میاں نواز شریف صاحب کے اندر خوبیاں ہیں وہ واقعی با کمال خوبیاں ہیں، اور ان کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور انہیں لمبی زندگی بھی دے، اور اس ملک کے اندر انہیں کام کرنے کا موقع بھی دے، اور ان کی پارٹی کے اوپر ان کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے میرا خیال ہے ان کے تمام بہی خواہ جو ان کے بہت قریب ہیں ان سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب سرجری ہو چکی ہے، اب وہ سرجری ہوش ہو میں چکی ہے، آ ہوش میں چکے ہے، ہیں اور خطرے سے باہر۔ خطرے سے باہر، سٹیبل ہے۔ اسٹیبل، ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری کی طرف۔ پاکستان نے جی جو انت مچائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس طرح سے لگ رہا ہے کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں ہے، سعودی عرب کی تو میں پھر بھی میں بلکہ کہوں گا میں الفاظ ہی سعودی عرب کے متعلق وہ یوز نہیں کر سکتا کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہماری سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیب کیا ہے، اور اپنے در پہ بلا کے مطلب یہ پاکستان کو سعادت دی ہے کہ ہم وہاں جا کے کھڑے ہو سکیں یا حفاظت کے فرائض سر انجام دے سکیں۔ البتہ باقی کچھ عرب ممالک ہیں جنہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں پاکستان سے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انہیں پروٹیکشن دے۔ پروٹیکشن کس نے دے؟ ظاہری بات ہے اسرائیل سے دے۔ یہ کون سے ممالک ہیں، مزید کیا ڈیٹیل ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، اور ایک آپ کو کچھ یہ بھی اندر سے بتائیں گے کہ کچھ ڈیٹیلز باہر آئی ہیں معاہدے کی، وہ جو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی سٹوری میں ڈیٹیل سے۔ جاوید چوہر صاحب، اب یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی دفاعی نوعیت کا ہے، یہ افینسو نہیں ہے، کہ اس معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے، بلکہ معاہدے کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہو تو پاکستان اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہو تو سعودی عربیہ اپنی پوری فورس کے ساتھ پاکستان کی مدد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عربیہ سے کس قسم کی مدد چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی مدد جو سعودی عربیہ پاکستان کی کر سکتا ہے وہ آئل کی فارم میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ظاہر تیل نہیں ہے، اور ہمیں باہر سے تیل منگوا کے اسے ذخیرہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پاس صرف 15 دن کا تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک جنگ ہوتی ہے اور جنگ طویل ہو جاتی ہے تو پاکستان کے پاس تیل کم ہو جائے گا، اور جنگ کے درمیان سب سے زیادہ تیل استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر تیل ہوگا تو ٹینکس چل سکیں گے، اگر تیل ہوگا تو جہاز چل سکیں گے، اور باقی ساری مشینری بھی جو ہے اس کو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے فیول کے، اور فیول ظاہر ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان نے صرف اتنا ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو جائے تو 15-20 دن ہم اس سے نکال لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اس جنگ کو اگر وہ طوالت اختیار کر جاتی ہے تو دوسری گاڑیاں روک کے، اور ساتھ ساتھ بجلی کے جو کارخانے روک کے اس تیل کو بھی ہم وار میں استعمال کر لیں گے۔ تو کھینچ کھانچ کے ہمارے پاس تقریباً 1.5 مہینے کی ونڈو بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے ونڈو۔ تو اگر سعودی عربیہ اس معاملے میں پاکستان کی مدد کرتا ہے تو بس آپ یہ سمجھو کہ آئل کا ایک کنیکشن جو ہے پاکستان کے پاس آ گیا ہے۔ پھر اگر جنگ خدا نہ خواستہ کو سال 1.5 سال بھی چلتی ہے تو ہمارے پاس وافر مقدار میں تیل ہوگا کہ ہم کم از کم جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس زیادہ بڑا ذخیرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی ریفائنری ہے، دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے، اور پیٹرول بھی وہ مختلف ملکوں سے منگوا کے انہوں نے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جنگ چلتی ہے لمبی کبھی انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کے پاس بہت زیادہ وسیع ذخائر ہے آئل کے، وہ اس کو لمبا کھیل سکتا ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے تباہ کر دینی ہے، پھر کہاں سے چلے گی؟ یار اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ سے پاکستان کو ایک لانگ ٹرم آئل کی سپلائی ملتی ہے تو پاکستان ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اور یہی پاکستان کو فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سفارتی محاذ پہ سعودی عربیہ پاکستان کی بہت مدد کر سکتا ہے، کیونکہ آدھی سے زیادہ دنیا ایسی ہے جو سعودی عربیہ کی پابند ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی کے رشتے میں ہے، تو سعودی عربیہ ایک انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو اگر یہ دو چیزیں مل جائیں
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سعودی عربیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ مل جائے یا پھر ہمارے بینک آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر وہ کوئی 10-15-20 بلین ڈالر رکھ دیں تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ مل سکتا ہے. تو 3 ہی ایسی چیزیں ہیں جو سعودی عربیہ پاکستان کو دے سکتا ہے: آئل کی دولت اور آئل کا پلگ جس سے ہم اپنی اکانومی کو اور اپنی وار مشینری کو چلا سکتے ہیں. دوسرا وہ ہمیں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور انویسٹمنٹ سے پاکستان کے اندر انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے، اسپیشلی وار انڈسٹری. یعنی ہمارا جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. جو JF-17 ہے تھنڈر ہے وہ پاکستان مزید بہتر بنا سکتا ہے، انجن بھی بنا سکتا ہے اور باقی زیادہ بنا کے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی ہے پاکستان، اس میں بھی بہت زیادہ ایکسل کر سکتا ہے. ڈرون ٹیکنالوجی وہ ٹرکی کے ساتھ مل کے پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا سکتا ہے. تو اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے سرمایہ چاہیے. تو اب اگر سعودی عربیہ سے سرمایہ آ جاتا ہے تو یہ سرمایہ جو ہے وار ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی جنگ ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا سفارتی جو کارڈ ہے وہ پاکستان کے حق میں استعمال کر سکتا ہے، جس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر سعودی عربیہ کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کسی جگہ سے تھریٹن فیل کرتا ہے سعودی عربیہ، تو ہماری جو فوج ہے، نیوکلیر فوج ہے، وہ سعودی عربیہ کی مدد کر سکتی ہے اور پوری کی پوری فوج سعودی عربیہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، مسجد نبوی کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ پورے سعودی عربیہ کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، اس کی سیکیورٹی بھی دے سکتی ہے. تو یہ افواج جو ہیں پاکستان کی یہ مدد کر سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا بڑا فائدہ ہے. پاکستان کے لیے اعزاز کی بات بھی جیسے کہ آپ نے فرمایا. تو معاہدہ جو ہے صرف اور صرف دفاعی نوعیت کا ہے اور ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کرنا ہے اور سعودی عربیہ کا ڈیفینس کرنا ہے. ہم نے افینس نہیں کرنا، ہم نے کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ نہیں کرنا خواہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا پوری دنیا کے لیے اور یہ ہمارے وزارت خارجہ نے ڈکلیئر کیا. کل ترجمان وزارت خارجہ کے شفقت علی خان صاحب انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جناب ہمارا معاہدہ صرف دفاعی ہے. دنیا کے کسی ملک کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہم ان کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں. سعودی عربیہ کا دفاع، پاکستان کا دفاع، اور دفاع ہر ملک کا حق ہے. وہ آپ اس حق سے اسے محروم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب سے وہ لندن میں سوال کیا گیا ہے اور ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ معاہدہ ایک رات میں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایک رات میں نہیں ہوا، یہ کئی مہینے کی محنت ہے جس کے بعد یہ معاہدہ سامنے آیا. تو کبھی بھی اس ٹائپ کے معاہدے ایک رات میں فائنل نہیں ہوتے. دوسرا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا دوسرے ملک بھی اس کے اندر شریک ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ سر دست سے سعودی عربیہ اور پاکستان ہے اس کے اندر، لیکن بہت سارے اسلامی ملک ہیں جو اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ UAE جو ہے وہ اب اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے. پھر عمان اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے. بحرین جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے. سعودی عربیہ کے تعلقات جس ملک کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ملک اس معاہدے کا حصہ بنیں گے آنے والے دنوں میں. اور یہ ایک پیرلل نیٹو فورس ہوگی، جیسے ایک کرسچن ورلڈ کی نیٹو فورس ہے جس میں صرف 32 ملکوں کی، جس میں ایک اسلامی ملک ہے ٹرکی، اس کے علاوہ سارے کے سارے کرسچن کنٹریز ہیں. تو اب یہ والی جو فورس بن رہی ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر مسلمان کنٹری زیادہ ہوں گے اور عربوں سے سٹارٹ ہوگا اور ان عرب ملکوں سے سٹارٹ ہوگا جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور لیکن دفاعی طور پہ کمزور ہیں اور ان کے پاس آبادی بھی کم ہے. تو پاکستان کی صلاحیت ہوگی اور سعودی عربیہ کا پیسہ ہوگا، تب جا کے عالم اسلام کی یہ فورس بنے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. 18 ستمبر کو یہ معاہدہ طے پاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں اس وقت، ہر طرف یہی ڈسکس ہو رہا ہے. اب بہرحال چلتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف، ہماری بڑی امپورٹنٹ سٹوری. لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو یاد کرواتا جاؤں. ہماری فوج کا ایک بیان آیا تھا کہ اب کی بار انڈیا نے کوئی حرکت کی تو ہم مشرق سے شروع کریں گے. چوہر صاحب نے ایک فیکٹری کے بارے میں بتایا جو بہت بڑی فیکٹری ہے آئل ریفائنری انڈیا کی، وہ مشرق میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے چوہر صاحب؟ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں. نہیں، وہ انڈمان جزائر ہے جہاں پہ ان کی نیوکلیر فیسلٹی ہے. شروع کرنا ہے مشرق سے، یہ تھوڑا کہ مغرب کی طرف نہیں جا رہے ہیں. نہیں، انڈمان جو جزائر ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں اور ایکسٹریم فاصلے پہ ہیں. اور انڈیا نے اس لیے وہاں پہ اپنے نیوکلیر فیسلٹی بنائی کہ اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی میزائل یہاں تک نہیں جا سکتا اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، ہمارے پاس میزائل وہ ہیں. اور جو اسرائیل بہت زیادہ اعتراض کر رہا ہے نا، وہ اس لیے بھی کر رہا ہے کہ جو میزائل انڈمان جزائر تک جا سکتے ہیں وہ اسرائیل تک بھی مار کر سکتے ہیں. ان میزائلوں کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر اس کو انڈیا کی سائڈ سے شفٹ کر کے اسرائیل پہ جایا جائے تو اسرائیل کے مین شہر جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ چیز کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں صاحب، مشرق سے شروع کرنے کا مطلب یہ جو ان کا پورا ایریا ہے، گجرات،
راجستھان، یہ تمام چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس میں؟ ہاں وہ انڈمان جزائر بھی ہے اس میں، وہی مشرق میں ہے۔ نہیں وہ تو ہو جائیں گے، ہاں آئل ریفائنری کور ہو رہی ہے نا؟ یار تیل ضرور چلا کے رہنا آپ نے۔ چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا اچھا چلیں چلو۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ اگلی سٹوری جی ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت ایک ایسے بندے کے منہ سے یہ بات آئی ہے کہ جس کی بات کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ حکومت کے جسے کہتے ہیں نا کہ بہت قریب ترین یہ شخص ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی شاید پوری پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائے، اور کچھ جج جو ہیں وہ عدلیہ سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا، جب ایچ او صاحب سے پوچھتا اب عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں اور کچھ ججز ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے، اور یہ کوئی بعیدز قیاس نہیں ہے، کوئی پرانی خبر نہیں ہے، نئی خبر نہیں ہے، یہ پرانی خبر ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفی دیے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عوامی پارلیمنٹ میں چلے جائیں، آپ پارلیمنٹ سے باہر نکلیں، کچھ اجلاس بھی ان کے عوامی پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر ہوئے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پارشلی استعفے دینے شروع کر دیں گے، اور عمران خان صاحب 15-20 ایم پی ایز ایم این اے سے کہیں گے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، اور وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے تو کرائسس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اچانک سارے استعفے دے کے خوفناک قسم کا کرائسس پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ کرائسس پیدا کرنا مقصد نہیں ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آ کے راضی کرو، تو راضی کرنے کے لیے وہ پارشلی، جیسے تاش کا کھیل ہوتا ہے، اس میں آپ ایک ایک کر کے پتے پھینکتے جاتے ہیں، تو وہ ایک پتا مجھے لگتا ہے کہ پھینکنے کے چکر میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ججز پہلے مستعفی ہوتے ہیں یا پھر پارلیمنٹیرینز پہلے مستعفی ہوتے ہیں، لیکن یہ عرفان صدیقی صاحب کی خبر ویسے آپ سمجھیں کہ وہ ہوتا ہے پنجابی کا محاورہ ہے کہ سوکھنے ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یعنی دھوپ میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پارلیمنٹیرینز ہوں گے، مثلا 10-15-20 پارلیمنٹیرین، جن کو عمران خان صاحب کہے گا کہ چلو بھائی استعفے دے دو، اور وہ استعفے دے دیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام آباد نہیں آ سکتے سرحد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، ان سب کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کو کہیں گے استعفیٰ دے دیں، وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی پارلیمنٹ نہیں پہنچ پا رہے، تو ان کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں، انہوں نے جیل ہی جانا ہے جب بھی جانا ہے، تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کرائسس ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچنے والا ہے۔ یہ ججز جو ہیں مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اتھارٹی ختم کر دی گئی ہے، اب یہ اپنی عدالت میں جاتے ہیں، اور لیکن کیس بھی ان کی مرضی کے نہیں ملتے، وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے ملتے ہیں، اور بعض اوقات فیصلوں کے اوپر بھی اثر انداز بھی ہو جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب، تو وہ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ ہماری اتھارٹی ختم ہوگی، ہماری سینیئرٹی ختم ہوگی، ہماری رسپیکٹ ختم ہو گئی، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر استعفیٰ دے دیا جائے تو کم از کم پبلک اپیل جو ہے وہ ایک کریٹ ہو جائے گی، عوام ہمیں پسند کرے گی، اور ہو سکتا ہے ہم تاریخ میں اپنا نام رقم کر لیں۔ تو یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا انکشاف ہے نا، یہ بعیدز قیاس نہیں ہے، یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حالات کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ویسے انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت، ظاہر ہے پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، تو اس کو روکنا مقصد ہے، اور روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلے گا، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کھیل لیں یا کچھ اور کھیل لیں کارڈ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہدف بڑھتے ہوئے پاکستان کو بحران میں دھکیل۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے تو جب پاکستان ترقی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جب ہمارے ریزروز بڑھتے ہیں، یا آپ دیکھ لیں جب سے 20 سے 25 ارب ڈالر تک ریزروز آ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پھر دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے، تو یہ بات عرفان صدیقی صاحب کی غلط نہیں ہے، اور یہ آنے والے 1-2 دنوں میں آپ ایک اور دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس مرتبہ پرائم منسٹر بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل بھی ملیں گے، دونوں کی مشترکہ ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وہ جو میٹنگ تھی ظاہر ہے اس کے اندر کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اعلامیہ جاری کر سکتے تھے، نہ آرمی یہ کر سکتی تھی، اس کے لیے ایک جمہوری حکومت چاہیے، تو اس مرتبہ ایک جمہوری پرائم منسٹر ساتھ جا رہے ہیں تاکہ جو ایگریمنٹ ہو تو اس کو پبلک کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے بھی کرائسس آئے گا پاکستان میں، کرائسس آئے گا، یہ کرائسس کوئی آئے اچھی گا، خبر ہوگی؟ نہیں پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اور کچھ باقی جو پاورز ہیں ان کے لیے بری خبر ہوگی، تو وہ چاہیں گے کہ کوئی کرائسس پیدا ہو پاکستان۔ یوتھیوں اور موتیوں کے لیے نہیں یار، چلیں اگلی خبر۔ اب جی ناقابل یقین خبر آ گئی ہے مشرق وسطیٰ سے جی۔ مشرق وسطیٰ میں جی اب اس وقت تڑتھلی مچی ہوئی ہے، جب سے قطر پہ حملہ ہوا ہے تب سے اب حالات دیکھ ہی رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں کیا جائیں، لیکن اب کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی وہاں کی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، اس تنظیم نے ڈالے ہیں ہتھیار، کس ملک کے سامنے ڈالے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور
یہ اچانک ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی, یہ اسے کرنا کیوں پڑ گیا, مجبور کیوں ہو گیا. اتنا بتا دیتا ہوں کہ پاکستان یہاں پہ بھی موجود ہے. ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوئس. اب حزب اللہ ہے, حزب اللہ ظاہر ہے اس کے جو بیک پہ وہ ایران ہے, اور یہ اہل تشیع کی جماعت اکثریت اس کے اندر اس کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے فرقوں کے لوگ نہیں ہیں اس کے اندر, وہ بھی ہیں, لیکن حزب اللہ جو ہے زیادہ تر اہل تشیع کے ساتھ ان کا تعلق ہے. نعیم قاسم صاحب ان کے لیڈر ہیں, اور ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ جو ماضی کے اختلافات ہیں اس کو پس پش ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہتھیار ہے وہ سعودی عربیہ کے لیے نہیں, صرف اسرائیل کے لیے ہیں, ہم اگر لڑ رہے ہیں تو صرف اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب جو حزب اللہ ہے اس کے اختلافات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, ایران کے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اختلافات ہیں, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً میرا خیال ہے کوئی 636 یا 632 ہے, اس دور سے لے کے آج تک یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہو سکا. تو 1500 سال کی ہسٹری ہے ایسے. تو اس ہسٹری کے اندر بہت زیادہ اختلافات, بہت زیادہ لڑائیاں ہیں, اور کوئی دور بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو سکیں. تو اب دنیا کے اندر یہ تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب ایران اور سعودی عربیہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ولی عہد کے ساتھ ایرانی پریزیڈنٹ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اب جو حزب اللہ ہے اس کا بھی بہت اختلاف تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ حزب اللہ جو ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے کہیں اس لیے نہ اکٹھے کر رہا ہو کہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کر دے. ٹھیک ہے. تو اب حزب اللہ کی طرف سے اس چیز کا اظہار کہ ماضی جو ہے اس کو ہم دفن کرتے ہیں, اور سعودی عربیہ اور حزب اللہ اکٹھے مل کے آگے بڑھتے ہیں, اور ہماری جنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے, ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے ہتھیار سعودی عرب کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, صرف اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے مشرق وسطیٰ میں. آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان جو ہے نا اکٹھے ہو رہے ہیں, شیعہ اور سنی جو اختلاف تھا وہ اب مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دونوں مل کے ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ان پورے عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے, اور حزب اللہ کی طرف سے یہ بڑی بولڈ قسم کا سٹیپ ہے, بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اور آپ جیسے بہت سارے دانشور اسے پاکستان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا, یقیناً ایسی بات ہوگی, کیونکہ جب سعودی عربیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے تو سب کو محسوس ہوا ہے کہ ہمیں بھی اپنا قبلہ بدل لینا چاہیے. ٹھیک. جو صاحب میری نظر میں تو سمپل سے اس کے دو فیکٹرز بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا تعلق اچھا ہے, حزب اللہ کا سپورٹ موجود ہے ایران کی, اور دوسری سائڈ پہ جو سعودی عرب ہے, سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا, تو حزب اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سعودی عرب ان کے خلاف کچھ کرے, کیونکہ اب کی بار سعودی فوج اگر کر رہی ہے تو وہ پاکستانی فوج وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے پاکستان کو اپنا اگینسٹ کرنا کہ اتنے سارے دشمن اکٹھے پال لیں. تو یہ ملٹیپل ریزنز بنتی ہیں, اس لیے پاکستان کا حصہ تو موجود لگتا ہے. اس وقت بھی جو طاغوتی طاقتیں, اسرائیلی طاقتیں, وہ کوشش کریں گے کہ شیعہ سنی اختلافات اور فسادات بڑھنے شروع ہوں, لیکن اب عالم اسلام کا کمال ہے کہ وہ اس کو کس طرح کنٹرول کرتا. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہماری یہ ہے کہ جوتے پڑنے کی آواز ہمیں ابھی سے سنائی دینی شروع ہو گئی ہے, اور یہ اس دفعہ جو چترول ہونی ہے اور جو کلاس ہونی ہے وہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کی, اور ساتھ تھوڑی سی بھارت کی بھی اس کے اندر ہو جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انکشاف کیا ہے بہت بڑا, وہ ڈیٹیل سے آپ کو خبر بتائیں گے جی کہ ایکچولی میں افغانستان کر کیا رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو انڈیا موجود ہے وہ کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. تو یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں اپنے اس ٹاپک. اب دیکھیں دو اس کے اندر سٹوریز ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ سعودی عربیہ پر حملہ سمجھا جائے گا, اور سعودی عربیہ مل کے اب افغانستان کے خلاف کام کرے گا پاکستان کے ساتھ مل کے. اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے. ٹی ٹی پی کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے یا افغانستان کو کنٹرول کر سکتا ہے, سعودی عربیہ کر سکتا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ کے ساتھ ظاہر ہے ایک مذہبی ایک وابستگی بھی ہے سب کی. تو اگر سعودیز درمیان میں آئیں گے تو ٹی ٹی پی بھی ختم ہوگی, اور ساتھ ساتھ افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ معاملات کو اپنا درست کرے گا. تو یہ رانا صاحب کی بات درست ہے. مجھے لگتا ہے عنقریب ایک سعودی وفد افغانستان جائے گا, یا پھر افغانستان کی لیڈرشپ کو سعودی عربیہ بلوایا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پرنس کے ساتھ, ولی عہد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد یہ معاملہ نپٹ جائے گا. اور افغانستان یہ چاہتا ہے کہ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو سرحدوں سے نکال کے سینٹر میں آباد کر دیا جائے, یا پھر ایکسٹریم بیک سائڈ پہ جہاں پہ ازبکستان ہے اس طرف, یا پھر ایران کی طرف ان کو شفٹ کر دیا جائے. سعودی عربیہ یہ پیسے دے دے گا ان کو بڑی آسانی سے, اور ساتھ ان سے گارنٹی مانگے گا کہ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ واپس آیا یا پاکستان کے اندر اگر اس نے گڑبڑ کی تو پھر آپ اس کی فیور نہیں کریں گے, پھر پاکستان ان کے اوپر حملہ کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک انٹرویو دیا گیا ہے ایک جرمن جو میڈیا امپائر ہے اس کو. انہوں نے کہا جی غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغان ہیں پاکستان کے اندر وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی فوج کے افسر جو ہیں, یہ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں.
साथ उन्होंने कहा कि मार्क का हक में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका किरदार बड़ा ही अच्छा था, और उसके साथ साथ चीन जो है उसका पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक है। तो फ़ौज ये बार बार कह रही है कि यहाँ जो हमले हो रहे हैं उसमें सिर्फ अफ़गानी इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं वो इंडियन भी हैं। इंडियन और अफसरों का नाम लेके ना गया, ना अफसान ना इन्वॉल्वमेंट। ना प्रॉपर हो तो उसकी तो वीडियो निकली हुई है ना, ऑडियो भी आई हुई है। ठीक है, ठीक है। तो नाजरीन, ये था हमारा वीलॉग, लेकिन मदद खाऊं जाने से पहले एक और चीज़ आपको बतानी है। तो जी, ये एक स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताना बहुत ज़रूरी है जी, कि अली जावेद साहब हमारे एम्बेसडर हैं इटली में। उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं ना सेहत अफजा किस्म की एक एक्टिविटी को मुनक्किद करवाया है और वहां के हीरोज को इनाम दिया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इज्जत अफजाई का बायस बने। डिटेल से स्टोरी बताएंगे जावेद चौधरी साहब। एक नहीं अवार्ड्स हैं, अली जावेद साहब हमारे एम्बेसडर हैं इटली के अंदर, पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, और ये कमाल आदमी है, जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे रौनक लगा देता है। तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को खड़ा कर देता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पे खड़ा करता है, बहुत काम करता है जी, और बड़े थोड़े वसाइल के अंदर। तो इन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी की है, और ऐसे ऐसे लोग इन्होंने तलाश किए हैं कि जो कभी पाकिस्तान के मौसम थे और पाकिस्तान ने इनको अवार्ड्स दिए हुए हैं। किसी को तमगा इम्तियाज़ दिया हुआ है, किसी को सतारा इम्तियाज़ दिया हुआ है, किसी को हलाल इम्तियाज़ दिया हुआ है। इन सबको बुला के उन्होंने एम्बेसी के अंदर फंक्शन किया और इन सबको दोबारा अवार्ड भी दिए और पाकिस्तान के साथ इनको जोड़ा। कुछ लोगों के मैं नाम ले देता हूँ जिनको ये अवार्ड दिए गए। प्रोफेसर कार्लो अल्बर्टो है, और ये पेनली, पूरा नाम का कार्लो अल्बर्टो पेनली है, इनको अवार्ड दिया गया है और दोबारा पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया है। फादर रॉबर्ट हैं, उनको जोड़ा गया है। खालिद महमूद साहब हैं, उनको अवार्ड दिया गया है। फिर पाउल भट्टी साहब हैं, ये इनको भी अवार्ड दिया गया है। फिर इसके साथ साथ एक और हैं, सलीमी साहब भी हैं, और ये भी इटालियन हैं, ये ज़हन में रखें कि इनको भी अवार्ड दिया गया। लंबी लिस्ट है, तो बहरहाल इन लोगों को हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, जिनको पाकिस्तान में बुलवा के, पाकिस्तानी सफारत खाने में बुला के अवार्ड दिए गए। इसके साथ साथ स्केचेस का एक मुकाबला भी करवाया अली जावेद साहब ने, और ये बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्केच बनाए। अब वो स्केच भी हम दिखा रहे हैं, और इसमें भी बच्चों को अवार्ड दिया गया है। तो बड़ा वाइब्रेंट आदमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एम्बेसडर थोड़े से वसाइल के अंदर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो बाकी एम्बेसीज जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे, और उन्हें भी थोड़े से वसाइल में रह के पाकिस्तान की इमेज को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। पूरी वीडियो देखें कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने क्या किया वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। ये था हमारा वीलॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।